नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामिर नाज़रीन, अफ्तार की बाबरकत नशरियात मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा। बंदा मोमिन रब ताला के रज़ा के लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है। वो तमाम चीज़ें, वो हलाल चीज़ें जो रोज़े की हालत अगर ना हो तो हलाल होती हैं, लेकिन रोज़े की हालत में उन तमाम चीज़ों से बचा रहता है और अपने रब को खुश करने की, राज़ी करने की कोशिश करता है। समझ नाज़रीन, अफ्तार का वक्त इंतहाई बाबरकत लम्हात होते हैं और इस नशरियात में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। ये नशरियात आप लोग देख सकते हैं 94 न्यूज़ पर और समात कर सकते हैं रेडियो आवाज़ FM 107 की फ्रिक्वेंसी पर, 107 की फ्रिक्वेंसी पर समात कर सकते हैं। आपके हमारे राब्ते के नंबर 0546 502 107 और आप अपने खतूत हमें लिख सकते हैं जर्मन चौक 2nd फ्लोर सुल्तान प्लाजा FM 107 के दफ्तर पर। और इस कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं और हम आलिम दीन से उनका जवाब तलब करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आलिम दीन होते हैं जिनसे हम मसले मसाइल पूछते हैं, आपके जो सवालात हमें मौसूल होते हैं उनके जवाबात पूछते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब। एक तवील गैर हाज़िरी के बाद 3-4 दिन हमें नज़र नहीं आए और आज हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशबख्ती है कि मंडी बहाउद्दीन के बड़े मारूफ नात खान मकसूद अहमद हारूनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारूनी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हारूनी साहब भी बीमार थे, इस वजह से पहले 2 अशरे में हमें टाइम नहीं दे सके। हारूनी साहब, कैसी सेहत तबीयत है आपकी अब? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काफ़ी बेहतर है आगे से। बिल्कुल। सामिर नाज़रीन, आपके पहला सवाल जो हमें मौसूल हुआ है उसकी जानिब चलते हैं। मौलाना साहब, हमें जो पहला सवाल आज मौसूल हुआ है जिसे हम आज की नशरियात का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अगर कोई शख्स जो है वो बीमारी और गुर्बत की वजह से रोज़े की क़ज़ा नहीं कर सकता तो वो क्या करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तो भाई, रोज़े की क़ज़ा तो शरई तौर पर ज़रूरी होती है। या तो वो क़ज़ा करे तो बाद में रोज़ा रख ले, या फिर वो अपना फ़िदिया अदा कर दे। लेकिन एक शख्स इतना गरीब है कि वो फ़िदिया भी अदा नहीं कर सकता और इतना बीमार है कि बाद में रोज़ा भी नहीं रख सकता, तो उसके लिए शरीयत में ये हुक्म है कि वो इस चीज़ की नीयत कर ले कि जब अल्लाह ने मुझे सेहत दी मैं रोज़ा रखूँगा, या जब अल्लाह ने मुझे मालो दौलत दिया मैं उसका फ़िदिया अदा कर दूँगा। इंशाअल्लाह जब उसकी ये हालत कोई एक तब्दील होती है वो फ़ौरन अपनी क़ज़ा कर ले या फ़िदिया दे दे, और नहीं उसकी नीयत की बिना पे अगर उससे पहले वो फौत हो गया तो अल्लाह पाक उसको जो है ना इससे बरी ज़िम्मा कर देगा। ठीक हो गया। बिल्कुल सामिर नाज़रीन, मौलाना साहब ने इंतहाई मुख्तसर जो है वो आपको जवाब आपके गोश गुजार किया है कि अगर कोई शख्स इंतहाई गरीब हो तो वो ये नीयत कर सकता है कि जब रब ताला ने मुझे मालो दौलत दिया तो वो फ़िदिया ज़रूर अदा करेगा, उसकी क़ज़ा ज़रूर करेगा। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता मालो दौलत नहीं आता और उस बंदे की मौत हो जाती है? जी देखें ना, मालो दौलत भी नहीं आता, उसकी सेहत भी ठीक नहीं होती, लेकिन उसने नीयत की हुई थी कि इन दोनों में से कोई एक हालत मेरी बेहतर हुई तो मैं अपने रोज़े की क़ज़ा कर लूँगा। उस नीयत की बिना पे अल्लाह पाक उससे माफ़ी वाला माल का दारोमदार नीयत होता है। बिल्कुल सामिन नाज़रीन, आखिरी अशरा है और ये आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। मौलाना साहब, पिछले रमज़ान में भी कुछ आवाज़ें हमारे साथ मौजूद थी, आज मौजूद नहीं है। मुझे याद है कि जब हमने नशरियात का आगाज़ किया था हमारे साथ मिर्ज़ा आरिफ नईम साहब मौजूद थे। आज हमारे साथ वो मौजूद नहीं है, रेडियो पर मौजूद नहीं है और हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, सियासी समाजी शख्सियात, जो अगले रमज़ान में हमारे साथ नहीं होती। और ऐसा सामिन नाज़रीन, ये भी मुमकिन नहीं, पता नहीं किसी को कि अगला रमज़ान हम लोगों को नसीब हो या ना हो। ये जो चंद लम्हात हैं, बाबरकत लम्हात हैं, इसमें अपने रब ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, दुआएं करें, ताक़रातें हैं, ताक़रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि अगला रमज़ान अल्लाह करे हम सबको नसीब हो। दुआ करते हैं हम, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि ना नसीब हो, लेकिन हमारे पास अमाल में कुछ इतना तो हो कि कुछ बख्शिश हो सके। खैर, मकसूद अहमद हारूनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शिश का बात हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो ईमान यही है कि हम जिसका
گن گاتے ہیں، جس کی نعت پڑھتے ہیں، روز محشر جو ہے وہ ہماری بخشش ضرور کریں گے۔ ایک عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ایک لو لگائی ہوئی ہے کہ روز محشر جو ہے وہ بخشش ضرور ہوگی۔ مقصود احمد حرونی صاحب کون سا کلام ہمیں سنائیں گے؟ جی میں آج جو یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے، تو اسی مناسبت سے 2-3 شعر جو ہے جی بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، کہ بنے دونوں عالم محمد کی خاطر، ہوئے خلق آدم محمد کی خاطر، ہوئے خلق آدم محمد کی خاطر۔ یہ ساون کی رم جھم یہ عہد بہاراں، یہ ساون کی رم جھم یہ عہد بہاراں، ہوئے خلق ہوئے سارے، ہوئے خلق ہوئے بنے سارے، موسم محمد کی خاطر، بنے سارے موسم محمد کی خاطر۔ یہ ساون کی رم جھم یہ عہد بہاراں، یہ ساون کی رم جھم یہ عہد بہاراں، بنے سارے موسم محمد کی خاطر، بنے سارے موسم محمد کی خاطر۔ اور یہ چڑیا کی چوں چوں، یہ کوئل کی کوکو، یہ چڑیا کی چوں چوں، یہ کوئل کی کوکو، یہ چڑیا کی چوں چوں، یہ کوئل کی کوکو، سبھی کا ترنم محمد کی خاطر، سبھی کا ترنم محمد کی خاطر۔
یہ چڑیا کی چوں چوں، یہ کوئل کی کوکو، یہ چڑیا کی چوں چوں، یہ کوئل کی کوکو، سبھی کا ترنم محمد کی خاطر، سبھی کا ترنم محمد کی خاطر، ہوئے خلق آدم محمد کی خاطر۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر یہ دونوں جہاں کی رونقیں سجائی ہیں، یہ چرند پرند، یہ بہار، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ تمام رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر یہ دنیا کے رنگ جو ہے وہ بسائے ہیں، اور ہم لوگ بھی انہی کے گن گاتے ہیں، اور بڑا سکون ملتا ہے کہ جب سنتے ہیں ہم لوگ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی ہونے کی ہر پیغمبر، ہر نبی نے جو ہے وہ دعا کی ہے۔ سامعین ناظرین، آپ کے کچھ سوالات مزید ہمیں موصول ہوئے۔ اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، اعتکاف تو ظاہر سی بات ہے کہ 20ویں روزے میں لوگ بیٹھ چکے ہیں، اور یہ بتائیے گا اعتکاف کی کیا حیثیت ہے، کیا ہر شخص کے لیے اعتکاف ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کیا اعتکاف 10 دن کا بیٹھنا ضروری ہے، جس طرح کے لوگ 20ویں روزے میں بیٹھ چکے ہیں، اور کیا 10 دن سے کم لوگ وقت میں بھی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اعتکاف کی حیثیت، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں محلے کا کوئی ایک شخص اگر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھتا محلے کی مسجد میں، محلے کا کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو اس کا گناہ سارے محلے والوں پر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، پھر اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا گناہ کا، یا کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی توبہ ہے، توبہ ہے، اس کی توبہ ہے۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی کفارہ قضا اس کی ہو، تو اس کی صرف توبہ ہوگی۔ اور باقی یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے 10 دن کا بیٹھنا مسنون ہے مسجد کے اندر، سنت ہے۔ 20ویں روزے کو جو لوگ بیٹھ چکے ہیں 21ویں رات کو مغرب سے غروب آفتاب سے پہلے، اور یہ مکمل اگر کر لیتے ہیں اپنے چاند رات تک، تو ان کا سنت اعتکاف پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ طاق راتوں میں جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ نفل اعتکاف کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ سنت اعتکاف کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ 3 دن کا اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ بیٹھتے ہیں 3 دن کا بیٹھیں، 5 دن کا بیٹھیں، 7 دن کا بیٹھیں، یہ اعتکاف ہوگا۔ یہ کہ اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن نفل اعتکاف کا ملے گا، سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ چند علماء کرام سے جب بات چیت ہوتی ہے پروگرامز میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب یعنی کہ ویسے آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں ان دنوں میں، تو اس حوالے سے بھی کوئی ہے؟ اس میں جی، اس میں جب بھی مسجد میں جائیں، علماء نے بھی یہ لکھا ہے اور حدیث کتابوں میں یہی ملتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ ایک تو آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ مسجد میں جا کے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں لوگ جا کے کچھ گرمیاں ہوتی بھی آرام بھی کر لیتے ہیں، کوئی لیٹ جاتے ہیں، تو اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلے جاتا ہے اور پھر وہاں جا کے کچھ آرام بھی کر لیتا ہے تو وہ بھی کچھ گنجائش اس کی نکل جاتی ہے۔ لیکن بغیر نیت کے اگر وہاں جا کے آرام مسجد میں کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے، اس کے جائز نہیں مسجد میں یہ کام کرنا۔ اچھا، یہ جو اعتکاف ہے یہ ہم رمضان المبارک میں بھی کرتے ہیں، کیا یہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ مسجد میں جا کے آپ؟ جی ہو سکتا ہے، رمضان المبارک کے علاوہ نفلی اعتکاف کی صورت میں ہوگا۔ نفلی اعتکاف کی صورت میں لوگ اکثر منت وغیرہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری یہ منت پوری ہو جائے گی تو ہم یہ کام کریں گے، تو وہ اس کے واجب ہوگا، پھر وہ تو واجب ہوگا۔ بالکل۔ سامعین ناظرین، جو بھی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق جو ہے وہ کھود دیتی ہے، اور وہ شخص جو ہے خلوص نیت سے ان 10 دن میں، ان 10 ایام میں رب تعالیٰ کی عبادت کرے، رب تعالیٰ کو راضی
کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لالۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، یقیناً جہنم سے نجات کے یہ دن ہیں، جہنم سے نجات کی یہ راتیں ہیں۔ مقصود احمد ہارونی صاحب، افطار کا وقت بھی قریب ہے، اگر گلا آپ کا اجازت دیتا ہے، ہم آپ سے اجازت دیتا ہے تو میں مختصر سا کوئی کلام سنا دیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے۔ اور سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، چشم تر ان سے یہ التجا ہے میری، کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ اور عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کب کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار مجھ سے یہ فرمائیں کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ دساں گل کی خزینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، خیرات مدینے دی، اور رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈے ٹھار مدینہ ساڈے ٹھار مدینہ
کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مدینے کی بات ہوتی ہے، جب کبھی مدینے کی بات ہوتی ہے، رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے۔ سبحان۔ اب مقصود احمد ہارونی صاحب، اب میں پچھلے دنوں ایک دوست سے جا کر ملنا ہوا، اب میں نے بڑے پیار سے نا اپنی بیٹی کو فون کر رہا، اور ہم لوگ بھی اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں لیکن اتنے پیار سے بات نہیں کرتے، بڑے اس نے مہذب انداز میں، بیٹا کیا حال ہے آپ کا، فون اٹھانے کا شکریہ، اور بات کرا میں نے کہا شاہ جی بڑی آپ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ وہ کہتے جی میں بچوں سے بات اس لیے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی سے اچھے طریقے سے بات کی۔ سامعین و ناظرین، جہاں پر پیغمبر پاک کے نالین مبارک جس ذرے پر پڑے ہم تو اس ذرے کو بھی سلام کہتے ہیں، اور تیرے ہوتے اگر جنم لیا ہوتا تو۔ سامعین و ناظرین، بے شمار نعتیں ہیں جس میں مدینے سے الفت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور دل بڑا خوش ہوتا ہے ان نعتوں کو سن کر کے آقا کبھی ہمیں بھی بلائیں گے، ہم بھی جا کر مدینے کے سامنے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کی نعت پڑھیں گے۔ سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب کو ادا کریں۔ کل انشاءاللہ FM 107 اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے دوبارہ افطار نشریات میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور جو سحری کی نشریات ہیں وہ آپ سماعت کریں ڈاکٹر غلام عباس صابری کے ساتھ، اور یہ تمام نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون درکار ہے ایفل ڈیولپرز کا، MB پراپرٹیز کا اور النصر اپارٹمنٹس کا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔